अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज है 28 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर 1 महीना 8 दिन के ऊपर का समय बीत चुका है। मुफ्ती साहब की बड़ोदरा सेंट्रल जेल में अब कैसी हालत है, मुफ्ती साहब को लेकर अब कुछ रास्ता निकला है या नहीं निकला? क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मुफ्ती साहब को जो तारीख दी गई है वो अगले महीने यानी अप्रैल की 23 तारीख को उनकी सुनवाई होगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं और हिंदुस्तान का हर मुसलमान ये चाह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आने वाले रमजान ईद से पहले रिहा करा दिया जाए। जी हां दोस्तों, हमारी ये अपील है गुजरात सरकार से कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को छोड़ दिया जाए। और दोस्तों, आपको बहुत अफसोस की बात ये भी बताऊं कि मुसलमान जो है कोई कदम नहीं उठा रहा। मुसलमान मुफ्ती साहब को भूल रहा है। याद रखना इस बात को, अगर आपने मुफ्ती साहब को भूला और आपने उलमा और कायदीन को भूला तो आपके नस्लों के अंदर दीन जिंदा हो, ऐसा नहीं होगा। नस्लों के अंदर अगर दीन को जिंदा रखना चाहते हो तो अपने उलमाओं की कदर करो और उनको जेल से रिहा कराने की कोशिश करो, वरना दोस्तों अजीजों अफसोस करते रह जाओगे और नस्लों में दीन बाकी नहीं रहेगा। मुफ्ती एक तरफ तो ये बात है कि मुसलमान जो है वो कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा करके बैठा है और वो ये चाह रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को उनके जो हक में न्याय व्यवस्था है और कोर्ट वगैरह है वो मुफ्ती साहब का साथ देंगी और मुफ्ती साहब पर जो ये जुल्म हो रहा है उससे मुफ्ती साहब को बचा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई और हम जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब शुरू के अंदर गिरफ्तार हुए थे उस वक्त जो आवाज़ उठाई थी, इसी तरीके से हम आवाज़ उठाए। अमन और शांति को कायम रखते हुए हम संविधान और कानून के दायरे में रहकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस आवाज़ का नतीजा ये होगा मुसलमानों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई मिलेंगी, वरना दोस्तों याद रखना मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की तरह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर कहीं 1 महीने से 2 महीने और 2 महीने से 4 महीने और 4 महीने से 1 साल न बीत जाए। जी हां दोस्तों, आने वाले ईद को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लोग मिस कर रहे हैं, उनके घर वाले उनको याद कर रहे हैं, उनके बच्चे यकीनन उनके बच्चों को मुफ्ती साहब की याद आती होंगी। दोस्तों, मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाए। कुछ भाई हैं माशाल्लाह वो याद रख रहे हैं मुफ्ती साहब को, कमेंट भी करते हैं। बाकी दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की अगर बात की जाए तो बड़ोदरा सेंट्रल जेल के अंदर है, उनके हर एतबार से वहाँ पर खिदमत हो रही है और उनका वहाँ के जो मुसलमान हैं अच्छी तरीके से साथ निभा रहे हैं और मुफ्ती साहब के जो वकील हैं वो रातों दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करा दिया जाए, आने वाली रमज़ान ईद से पहले उनको रिहा करा दिया जाए। दोस्तों, मेरी तरह आप लोग भी आवाज उठाए और एक कमेंट जरूर करें, रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, आने वाले ईद से पहले मुफ्ती साहब को छोड़ दो, उनको घर जाने दिया जाए, क्योंकि पोपासा एक्ट लगाने के वो हकदार नहीं थे। जिस तरीके से उन पर उस एक्ट को लगाया है उस एक्ट को हटाए। वो हमारे धर्म गुरु है, वो हमारे कायद है, हम उनको दिल से सलाम करते हैं, दिल से उनके लिए दुआ करते हैं और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। बाकी आप अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो आप जो है अमली कदम उठाए और अपनी दुआओं में मुफ्ती साहब को याद रखें। ये दूसरा अशरा जो चल रहा है मगफिरत का अशरा है, इसमें इफ्तार के वक्त सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। दोस्तों अजीज़ों, इसमें आप दुआओं में मुफ्ती साहब को याद रखें। मुफ्ती साहब का अब एक बयान सुनाने जा रहा हो, इस बयान को एक मर्तबा ज़रूर सुन लेना और अपने भाइयों में इसको शेयर ज़रूर करना। और आज कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हारे पास बहुत आ गई, चकाचौंध दुनिया देखकर जैसे इमारात वाले हुए, मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई जैसे आज इंटरनेशनल सिटी उनके पास मिल गई है, पूरी दुनिया वहां पर तिजारत करने लग गई। बहरीन जैसे कंट्रीज, इनके पास दुनिया की फरावानी आ गई, तो आज वो ये समझने लग गए कि हमको मजलूम और गरीब फिलिस्तीनियों की मदद में बात नहीं करनी चाहिए, जो सुपर पावर ताकत है उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग का मसला है, हमारी तिजारत का मसला है। वो ये भूल गए कि उनका इस्लाम कहां है,
ان کے آبا و اجداد کی روایت کہاں ہے؟ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں؟ وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے۔ وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، UK ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا
میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اس چھوٹے سی علاقے میں، غزہ پٹی میں، بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے، اور سعودی عرب کی بھی ہے، اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑی بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے۔ جس وقت رب تعالیٰ چاہے، کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے۔ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے، پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے؟ اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے؟ آپ جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا، ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا، میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں۔ وہ مولا کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کی ذات پر توکل رکھو، یقین رکھو۔ آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، اور مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ میں تو اس بات کو کہوں گا، آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں، ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں۔ اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر، تم پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو، سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں، تمہارا بیٹا نکلا، جوان بیٹا نکلا، اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی، جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے، بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے، جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں، سارے